व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करने वाले बन सको। अल्लाह रहमतों का, बरकतों का महीना शुरू होने को है। रमज़ानुल मुबारक कितना बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। मैं सिर्फ दो अहादीस मुबारका का मफ़हूम आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको शऊर हासिल होगा, आपको इदराक हासिल होगा कि हमने इस महीने को आमाल के ज़रिए कीमती बनाना है। जिस तरह गैर रमज़ान में हम गफलत में रहते हैं, इस गफलत से हमने निकलना है और रमज़ान में हमने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी वाली यानी आमाल वाली ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि हमारा रमज़ान कीमती बन जाए और ये रमज़ान मुबारक यानी 2025 का रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दे। लोग देख कर हमें कहें कि ये रोज़ेदार है, ये रोज़ेदार है। एक अल्लाह वाले थे तो उनके पास एक साहब गए हज करने के बाद और जाकर सवाल किया कि शेख मुझे बताएं कि क्या मेरा हज कबूल हो गया है, मेरा हज कबूल हो गया है। आप निगाहे वलायत से देखकर बताएं कि क्या मेरा हज कबूल हो गया है। तो आपने फरमाया कि निगाहे वलायत से देखने की ज़रूरत नहीं है, हज उसका कबूल होता है कि जब हज पर गया है तो अल्लाह का नाफरमान हो और हजूर का गद्दार हो, मगर जब हज कर कर आए तो हजूर का गुलाम हो और अल्लाह का मती हो जे, फरमा बरदार हो जे, ताकि मखलूक खुदा गवाही दे कि ये हज करके आया है, ये हज अदा करके आया है। ये ऐसी बात नहीं है कि निगाह वलायत से देखकर बताया जाए कि हज कबूल हुआ है या नहीं। तो इसी तरह अल्लाह वालों, हमने रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह गुजारना है कि ईद की नमाज जब पढ़ने के लिए जाएं तो लोग हमें देख कर कहें कि ये रोज़ादार आ रहा है, ये रमज़ान मुबारक का एहतराम करके आ रहा है, ये अल्लाह के अहकामात पे अमल करके आ रहा है, ये रमज़ान मुबारक में आमाल वाली ज़िंदगी गुजार के आ रहा है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है, जब हम आमाल वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी से बचते हैं, तकवा अख्तियार करते हैं, तो अल्लाह तकवे को चेहरे पर सजा देता है। अल्लाह तकवे को उन तमाम अज़ा पर सजा देता है जो वज़ू में हम धोते हैं। तो जब हमारे हाथ भी चमकेंगे, हमारा चेहरा भी चमकेगा और हमारे गुफ्तगू के अंदर भी नूरानियत और रूहानियत होगी, हमारी निगाहें भी पाक होंगी, तो इंशाअल्लाह देखने वाले देख कर कहेंगे कि ये आमाल वाली ज़िंदगी गुजार कर आ रहा है, ये वाकई रोज़ेदार है जिसने रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से नफ़ा उठाया है, रहमतों से नफ़ा उठाया है। तो इसका आपने इरादा भी करना है, इसकी आपने नीयत भी करनी है और अल्लाह से तौफीक भी मांगनी। अब आप सुनो कि रमज़ानुल मुबारक कितनी बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब रोज़ेदार नींद से बेदार होता है, यानी आंख खुलती है और वो करवट बदलता है, यानी दाएं है तो बाएं होता है, बाएं है तो दाएं होता है, यानी नींद से बेदार होना चाहता है, अब उठना चाहता है, जब उठने का इरादा करता है, करवट बदलता है, तो फरिश्ते सदा देते हैं कि उठ जा, अल्लाह तुझे बरकतें अता फरमाए, उठ जा, अल्लाह तुझे बरकतें अता फरमाए। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो रोज़ेदार आंखें मलता हुआ उठकर बैठ जाता है तो उसका बिस्तर उसके लिए दुआएं करता है। इतनी बरकतों वाला महीना है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो उठकर बैठ जाता है तो जो कपड़ा अपने सर पर लेता है, जिस तरह ख़वातीन हैं अपना दुपट्टा ओढ़ते हैं या मर्द हजरात हैं कोई चादर है कोई रुमाल है वो ओढ़ते हैं या लेते हैं, तो वो जब कपड़ा ओढ़ रहा होता है तो कपड़ा उसके लिए दुआएं कर रहा होता है। पहले दुआएं कौन कर रहे हैं? फरिश्ते दुआएं दे रहे हैं, हिम्मत बंधा रहे हैं, फिर बिस्तर दुआएं कर रहा है, फिर वो कपड़ा जो ओढ़ा औरत ने या मर्द ने अब वो कपड़ा दुआएं कर रहा है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो जूता पहनता है तो रोजेदार का जूता भी उसके लिए दुआएं करता है कि या अल्लाह इसको पुलसरात पर साबित कदम रखना। जूता भी रोजेदार के लिए दुआएं कर रहा है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
کہ روزہ دار جس برتن میں پیتا ہے یا جس برتن میں کھاتا ہے وہ برتن بھی روزہ دار کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے، تو وضو کا پانی بھی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ پھر جب روزہ دار نماز کے لیے اپنے گھر میں کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کا گھر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر پہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ سلام پھیرتا ہے یعنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو رب عرشوں سے صدا دیتا ہے، اے نمازی، اے روزے دار، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے، مغفرت طلب کرنا تیرا کام ہے، مغفرت دینا عطا کرنا میرا کام ہے، بخشش مانگنا تیرا کام ہے اور بخشنا میرا کام ہے، تو مانگتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ اللہ بولو روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو وہ نماز پڑھ کے مانگے گا، اللہ کا ذکر کر کے مانگے گا، قرآن کی تلاوت کر کے مانگے گا، سحری کر کے مانگے گا، افطاری کر کے مانگے گا، صدقہ خیرات کر کے مانگے گا، تراویحاں پڑھ کے مانگے گا، فرض نماز پڑھ کے مانگے گا یا تہجد کی نماز پڑھ کے مانگے گا، اللہ عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ روزہ دار سویا ہوا ہے، جب سوئے سوئے میں اس کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ بدلتے بدلتے دعا کی، اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی یکم ہوتی ہے یعنی چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام تمام شیاطین کو اور سرکش جنات کو جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک اتنی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رات اللہ 3 بار، ہر رات اللہ 3 بار صدا دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں بخش دوں، ہے کوئی بیماری سے خلاصی مانگنے والا، شفا مانگنے والا میں شفا عطا کر دوں، ہے کوئی مقروض قرض سے خلاصی مانگنے والا میں قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دوں، ہے کوئی ہدایت مانگنے والا میں اسے ہدایت عطا کر دوں، ہے کوئی جہنم سے برات مانگنے والا میں اس کو جہنم سے بری کر دوں، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ میں جنت اس کے نام کر دوں۔ اللہ رب العزت ایک رات میں 3 بار صدا دیتا ہے آسمان زمین پہ آ کے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر روزے پہ یعنی ہر تاریخ میں، ہر دن میں 70,000 دوزخیوں کو، جہنمیوں کو جہنم سے، دوزخ سے نکالتا ہے، بری کر دیتا ہے۔ 70,000 سے مراد ہے کئی ہزار یعنی لاکھوں میں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو پورے رمضان المبارک میں جہنم سے بری کرتا ہے، پھر آخری رات اس تعداد کے برابر صرف ایک رات میں بری کر دیتا ہے، یعنی جتنے لوگوں کو 30 یا 29 دنوں میں کیا ہے، آخری رات میں اللہ ان کی تعداد کے برابر دوزخیوں کو دوزخ سے نکال دیتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ ایسی برکتوں والا، فضیلتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ الحمدللہ شافیہ سوشل میڈیا پہ رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے یا اعمال کے حوالے سے یا ترغیب کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کی ابتدا کیسے کرنی ہے۔ ابتدا میں صرف آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ کتنے عمل کرنے ہیں؟ ایک۔ اب آپ پوچھیں حضرت صاحب شروع میں یا ابتدا میں یا آغاز میں ہم نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا مشکل عمل ہے، آپ کاپی پینسل نکال لو، میں بولتا جاؤں گا، آپ لکھتے جانا۔ کیوں؟ اگر آپ لکھو گے نہیں تو وہ بھول جائے گا، جب آپ کرنے لگو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے کرنا کیا ہے۔ کاپی پینسل نکال لی، جب رمضان کا چاند دیکھو یا رمضان المبارک کا بیان سنو یا رمضان المبارک کے تذکرے سنو یا رمضان المبارک کی آمد کا سنو، تو جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خوش ہونا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ اتنا پیچیدہ عمل ہے، اگر آپ نے ڈائری پہ نہ لکھا تو آپ کو بھول جائے گا، صرف آپ نے خوش ہونا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا کھلے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ استقبال کیا، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا۔
جس کو رمضان کے آنے کی خوشی ہوئی اور رمضان المبارک کے جانے کا غم ہوا، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلا عمل ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کے آنے کی خوشی منانی ہے۔ پھر آخری عمل ہوگا جب رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہوگا تو ہم نے غمگین ہونا ہے، وہ آخری عمل ہے۔ انشاءاللہ بیانات کا سلسلہ جوں بڑھتا جائے گا، جب اختتام پہ ہم پہنچیں گے تو میں انشاءاللہ اس عمل کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ اب آپ کے سامنے بیانات چل رہے ہیں، آپ رمضان کا تذکرہ سن کر خوش ہوں، آپس میں کوئی بات کر رہا ہے تو رمضان کا تذکرہ سن کر خوش ہوں۔ اسی طرح جب رمضان مبارک کا چاند دیکھیں تو خوشی کا اظہار کریں کہ برکتوں والا، رحمتوں والا، سلامتی والا مہینہ آ گیا ہے، اللہ نے مجھے حالت ایمان میں یہ گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی ہیں۔ محض اتنا خوش ہوں گے تو اللہ رحمت کے موگے کھول دے گا، برکتوں کے موگے کھول دے گا، اللہ سلامتی کے موگے کھول دے گا۔ جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ تو نے رمضان المبارک کا احترام نہیں کیا، تو نے اللہ کے مہینے کا احترام کیا ہے۔ تو جس نے اللہ کے مہینے کا احترام کیا، در حقیقت اس نے اللہ کا احترام کیا، اس نے اللہ کا احترام کیا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل چاند دیکھنے کے بعد جو آپ نے فوراً کرنا ہے، بعد نماز مغرب کرنے، اگر کوئی مصروفیت ہو، سفر حضر ہو، کوئی پریشانی ہو یا آپ کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو پہلی رات کو بھی کر سکتے ہیں، دوسری رات کو بھی کر سکتے ہیں، تیسری چوتھی رات کو بھی کر سکتے۔ جس طرح خواتین ہیں وہ یہ عمل سنتی ہیں تو ان کے ایام چل رہے ہیں، ناپاکی ہے یا کوئی مریض ہے وہ اسپتال میں داخل ہے، کسی کا آپریشن ہوا ہے یا کوئی اور غمی خوشی ہے، یا یہ بیان سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچا، آج پہنچا ہے اور آج 6 رمضان ہے، 8 رمضان ہے، 10 رمضان ہے، 20 رمضان ہے، تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مگر افضل کیا ہے؟ پہلے خوشی منانی ہے رمضان المبارک کے آنے کی، اور اس کے بعد چاند دیکھنے کے بعد جو فوراً عمل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے 10 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ 10 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ طریقہ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 رکعت نماز نفل پڑھی کسی بھی رمضان مبارک کے دن میں یا کسی بھی رمضان مبارک کی رات میں، اللہ رب العزت اس کو 70 راتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، 70 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 70,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت 70 انبیاء علیہ السلام کی قربت اور رفاقت عطا فرمائے گا۔ جس نے 10 رکعت نماز نفل رمضان المبارک میں پڑھی، دن میں یا رات میں، کسی بھی دن میں یا کسی بھی رات میں۔ اب پڑھنی کیسے ہے؟ آپ نے 10 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنی ہے۔ آپ نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز نفل اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ محض 2 بار سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، 30واں سپارہ، یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ قدر کو سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں آپ نے 2 بار پڑھنا ہے۔ تو یوں 2 کر کے آپ 10 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو 70 راتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، 70 دینار اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت 70,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 70,000 گناہ معاف فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن 70 انبیاء علیہ السلام کی رفاقت اور قربت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اسی عمل سے اپنے پیاروں کو خوش کرنا چاہتے ہو جس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے والدین کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ نہ کرے کوئی اولاد میں سے فوت ہو گیا اس کو راضی کرنا چاہتے ہو، رشتہ دار فوت ہو گئے ان کو راضی کرنا چاہتے ہو، اولیاء اللہ مشائخ کو، اساتذہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو آپ ان اعمال کا اجر و ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کریں۔ پھر ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام اولیاء اللہ مشائخ کو، تمام سلاسل کے بزرگان کو، ساری امت کو، پھر بالخصوص اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اپنی
اپنی اولاد کو ہدیہ کریں، تاکہ جتنی ضربیں آپ لگوا سکتے ہیں اللہ سے لگوائیں، جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں آپ سمیٹنے کی کوشش کریں، جتنی رحمتیں آپ کے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں ان میں سے جتنا حصہ زیادہ سے زیادہ آپ لینا چاہتے ہیں آپ لینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے رشتہ دار ناراض ہیں، اولاد ناراض ہے، میاں بیوی ناراض ہیں، یہی عمل کریں، ان کے دلوں کو جوڑ دیں۔ یہ ٹیلی پیتھی کا عمل ہے، یہ نوافل پڑھیں، ہر رات یہ نوافل پڑھیں، دن میں فرصت مل جائے تو یہ نوافل پڑھیں۔ وظائف سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس مہینے میں درود پاک پڑھنا ہے، اس مہینے میں استغفار کرنا ہے، اور جو بقیہ وقت ہمیں مل جائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہم نے صرف یہ اعمال کرنے ہیں، اس کے بعد دن میں یا رات میں جب بھی آسانی ہو تو ہم نے نوافل پڑھنے ہیں۔ وظائف سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، وظائف سے ہم نے اپنی جان چھڑانی ہے اور امت کے اندر بھی شعور بیدار کرنا ہے۔ وہ کتابیں جو بازار میں مل رہی ہیں یا یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو آپ کو رمضان المبارک کے من گھڑت اعمال بتائے جائیں گے یا بتائے جا رہے ہیں، جب ان اعمال کو آپ کرو گے تو اللہ والو ان کا نقصان کیا ہوگا کہ آج 1 رمضان کا وظیفہ، آج 2 رمضان کا وظیفہ، آج 6 رمضان کا وظیفہ، جب ایک عمل 2 دن 3 دن کر کے چھوڑ دو گے، آگے نیا عمل کرو گے تو ہر عمل کی اپنی انرجی ہے، تو یوں جب رمضان المبارک ختم ہوگا تو تمہاری زندگی الجھنوں کا شکار ہو جائے گی، پیچیدگیوں کا شکار ہو جائے گی، اثر بد کا شکار ہو جائے گی، تم رجت کا شکار ہو جاؤ گے، مالی تنگ دستی آنا شروع ہو جائے گی، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، گھر میں بچے ہیں تو وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، یا جو یہ اعمال کرتا رہا ہوگا وہ خود بیمار پڑ جائے گا۔ اس طرح ذلت کا نظام چل پڑے گا، ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں رکاوٹ۔ جب اللہ نہ کرے یہ حالات آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ دین سے بھی بدزن ہو جاؤ گے، اعمال سے بھی بدزن ہو جاؤ گے، وظائف سے بھی بدزن ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ میں نے اتنی رمضان المبارک میں عبادت کی، میں نے اتنی اللہ کی، میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں نے اتنے وظائف پڑھے، تو میرے کام کیوں نہیں بنے جبکہ یہ مہینہ اتنا برکتوں والا ہے، رحمت والا ہے، سلامتی والا ہے۔ تو اللہ جب من گڑت وظائف کرو گے تو رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، سلامتی کے دروازے بند ہو جائیں گے، برکتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہم نے وہی اعمال کرنے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، ذکر کا حکم اللہ کا حکم، درود پاک پڑھنے کا حکم اللہ کا حکم، استغفار کرنے کا حکم اللہ کا حکم، قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم اللہ کا حکم۔ یہ 4 اللہ کے احکامات ہیں اور 4 ہی ہم نے اعمال کرنے ہیں۔ درود پاک پڑھیں گے جتنا مرضی پڑھیں، استغفار کریں گے جتنا مرضی کریں، ذکر کریں گے جتنا مرضی کریں، تلاوت کریں گے جتنی مرضی کریں۔ کیوں؟ اس ماہ میں سب سے افضل عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ماہ رمضان کا سب سے بڑا اور قیمتی عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ جس نے ماہ رمضان میں ایک آیت مبارکہ پڑھی اللہ ایک ایک حرف کے اوپر ایک ایک شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم نے یہ 4 اعمال کرنے ہیں۔ کتنے اعمال؟ 4۔ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، درود و سلام، استغفار۔ کوئی وظیفہ نہیں کرنا، جتنے بھی وظائف کر لو، ساری زندگی بھی وظائف کر لو۔ کل کے بیان میں بھی میں نے یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی، وہ تمہاری مرضی ہے۔ یہ 4 اعمال اللہ کی مرضی ہیں، تو بندے کی مرضی اللہ کی مرضی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کمرے کی صفائی کر دو، آپ اس کمرے کی صفائی تو نہ کرو، ساری خانقاہ جا کر صاف کر دو، تو آ کر مجھے کہو کہ میں نے خانقاہ تو صاف کر دی ہے مگر وہ کمرہ صاف نہیں کیا جس کی صفائی کا آپ نے کہا تھا، کیا میں راضی ہو جاؤں گا؟ کیا میں راضی ہو جاؤں گا؟ اب آپ اپنی جگہ پہ درست ہیں کہ میں نے اتنا کام کیا، میں نے اتنا کام کیا، خون پسینہ ایک کیا، میں نے ساری خانقاہ صاف کر دی، حضرت صاحب خوش نہیں ہوئے؟ پتہ نہیں یہ خوش کیسے ہوں گے؟ اب آپ بات نہیں سمجھ رہے کہ میں نے خانقاہ صاف کرنے کا تو کہا ہی نہیں تھا آپ کو، میں نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ اتنی جگہ صاف کر دو، یہ صرف کمرہ صاف کر دو۔ جو میں نے کہا وہ آپ نے نہیں کیا، جو آپ کا دل چاہا وہ آپ نے کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مجھے حقیر جانا، میرے حکم کو حقیر جانا، میری بات کو حقیر جانا۔ کاش کوئی وظیفے پڑھنے والا ہے اس کو شافی کی یہ دلیل سمجھ آ جائے کہ تو جو وظیفے پڑھ رہا ہے وہ تیری مرضی ہے،
जितनी भी तो इबादत कर रहा है, जान मार रहा है, दिन रात एक कर रहा है, एक पांव पे खड़े होके वजीफे कर रहा है, कब्रिस्तान में जा जा के वजीफे कर रहा है, रात को छत पे चढ़ के अंधेरे में वजीफे कर रहा है, हर तरह की मुशक्कत कर रहा है, वो तेरी मर्जी है। अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने 4 अहकामात दिए, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार। इसलिए मैंने अर्ज किया, यह नुक्ता आज भी वाज़ेह कर दिया कि हमने माह रमज़ान में कोई ऐसी किताब नहीं खरीदनी, ना अपने घर लेकर आनी है, ना कोई ऐसा चैनल देखना है जिसके ऊपर वजीफे बताए जा रहे हो कि पहले रोजे में ये पढ़ो, दूसरे रोजे में ये पढ़ो, छठे रोजे में ये पढ़ो। हमने ये 4 अल्लाह के हुक्म पूरे करने हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करने वाले बन जाओ। यानी जो माह रमज़ान का मकसूद और मतलूब है वो क्या है? जो अल्लाह ने कहा है वो करो, जिस काम से अल्लाह ने रोका है रुक जाओ और उस तरीके पे करो जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखाया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजीफे किए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजीफे किए हैं, सहाबा ने वजीफे किए हैं, ताबईन ने, तबा ताबईन ने वजीफे किए नहीं किए। ये मुस्तहब अमाल है, कर लो तो ठीक है, ना करो तो इनके बारे में सवाल नहीं होना। मगर जिक्र के बारे में सवाल होगा, कुरान की तिलावत के बारे में सवाल होगा, दुरूद सलाम के बारे में सवाल होगा, इस्तिग़फ़ार के बारे में सवाल होगा। ये 4 अहकामात हैं और 4 ही अमाल हैं। हमने इन 4 अमाल को करना है, इनकी कोई तादाद नहीं है, कोई शराइत नहीं है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद क्या है? आपको फुर्सत है, अब तरावियां पढ़ें, आपको आसानी है, मस्जिद में जाके तरावियां पढ़ें। खवातीन हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, वो घर में तरावियों का एहतमाम करें। लेकिन दूर दराज जाकर खवातीन को हरगिज तरावियां पढ़ने की मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। दुनिया भर में वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, खानका दारुशिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद है, किसी के घर जाके आपको तरावियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको तरावियों के लिए जाने की मेरी तरफ से इजाजत हरगिज नहीं है। किसी के घर में जाकर ना महरम से मिलना, उनके बेटों से मिलना, मखलूत पार्टियों में बैठना, रमजान मुबारक में तरावियों के नाम पे, सलातो तस्बीह के नाम पे या किसी और काम के लिए आपको हरगिज इजाजत नहीं है। जब तरावियां फर्ज ही नहीं है तो आप अपने ऊपर फर्ज क्यों कर रहे हो? आप अपने ऊपर फर्ज क्यों कर रहे हो? अब घर में तरावियां पढ़ लो, आसानी है घर में मिलकर पढ़ लो, नहीं आसानी अकेले पढ़ लो। और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो कोई मुज़ायका नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अमाल से महरूम हो जाओगे, बरकत से महरूम हो जाओगे, मगर गुनाह वाली कोई बात नहीं है। इसी तरह जिन लोगों को आसानी है, खवातीन की बात कर रहा हूं, वो तरावियों का एहतमाम अपने घर में करें। किसी के यहाँ जाकर, किसी मस्जिद में, किसी खानका में, किसी इमाम बारगाह में या किसी जगह पे खवातीन ने इंतजाम किया हुआ है, वहां जाकर एहतमाम करके आज के दौर में तरावियां पढ़ने की मेरी तरफ से उन तमाम खवातीन को जो हमारे साथ जुड़ी हैं, तमाम खानदान जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हरगिज़ इजाजत नहीं है। औरत की सबसे अफजल नमाज अपने घर में है, जो वो सहन में पढ़े। उससे अफजल नमाज है वो जो अपने घर के बरामदे में पढ़े। उससे अफजल नमाज औरत की वो है जो अपने घर के हुजरे में पढ़े। आज तरावियों के नाम पे, नाच गाने के नाम पे, कवालियों के नाम पे, समाज के नाम पे, पीर की ज़ियारत के नाम पे खवातीन को घर से निकाला जा रहा है। हमने खवातीन को घर में बंद करना है कि बेटियां बहनें घर में रहें, बेपर्दगी से बचें, रमज़ान मुबारक में मासीगियत से बचें, अल्लाह की नाराज़गी से बचें, ताकि उनके अंदर रूहानियत आए, उनके अंदर नूरानियत आए। जब माएँ बहनें बेटियाँ नूरानियत और रूहानियत की हामिल होंगी तो इंशाअल्लाह यही नूरानियत और यही रूहानियत अगली नस्लों में मुंतकिल होगी। आप घर में नवाफल का एहतमाम करें। सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद से आप तरावियां पढ़ सकते हैं। 8 पढ़ लो, 12 पढ़ लो, 16 पढ़ लो या आप 20 पढ़ लो। इस तरह मर्द हजरात है, आप मसाजिद में जाके पढ़ें, क्योंकि मर्द हजरात का कोई मसला हरगिज नहीं है। इसी तरह 4 अमाल करने के बाद मर्द हैं या औरतें हैं, आपको फुर्सत है या आपकी इबादत करने की आदत है, तो आपने फिर नवाफल का एहतमाम करना है। और नवाफल में सबसे अफजल क्या है कि तहज्जुद के नवाफिल आपने पढ़ने हैं। इशराक की नमाज पढ़ें, आप इशराक की नमाज पढ़ें,
چاش کی نماز پڑھیں، بعد نماز مغرب اوابین کے نوافل پڑھیں، اس طرح تہجد کے نوافل پڑھیں، اور یا وہ اعمال یا وہ نوافل جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، جس طرح سورہ قدر کے میں نے 10 نفل آپ کو بتائے ہیں، یہ 10 نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نفل 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، پورا قرآن اس میں تلاوت کرو، کوئی رجت نہیں، کوئی آپ کے اوپر اثر بد نہیں، اور نہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اب 4 اعمال وہ ہو گئے، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، درود و سلام، استغفار، اور 5واں عمل ہو گیا نوافل۔ تو یہ 5 اعمال کل ہیں، ساتھ ہم روزہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز جب ہم یہ 5 اعمال کریں گے تو ہمارا ماہ رمضان قیمتی بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ زیادہ سے زیادہ حصہ سلامتی میں سے، رحمت میں سے، برکت میں سے ہم سمیٹنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کی رضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رہ کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر رمضان میں جو ہم کر بیٹھے اس پہ ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری معافی کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ بقیہ جتنی زندگی رہ گئی ہے اپنی رضا والی عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ نے جن کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کو وہ نعمتیں ہڈانی نصیب ہوں۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں داخل ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ سے محبت کرتے ہیں، خانقاہ کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں، ہمارے لیے پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے، کر سے محفوظ فرمائے۔ وہ تمام دعائیں جو لوگوں نے ہم تک پہنچائیں اللہ ہماری بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہم رب سے ان کے لیے مانگ نہ سکے، اللہ رب العزت اپنے غائب کے خزانوں سے ان کو بن مانگے عطا فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم مانگنا چاہتے تھے مگر مانگ نہ سکے اللہ دلوں کے بیت جانتا ہے، اللہ ہماری ضرورتوں سے بخوبی آگاہ ہے، اللہ بن سوال کے ہمیں جواب عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔